अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 8। हाँ मियाँ, ये 20 रुपये कल के और 20 ये लो 40 हो गए हैं ना। हाँ रहीम खान, कल भी मैं ही आया था हार लेने। मैंने बामुश्किल पूछा। क्या मतलब? रहीम खान बोले, कल मैं ही हार ले गया था ना, तो और कौन ले जाता? कल तो कुछ तरंग में थे प्यारे। रहीम खान एक आंख दबा कर मुस्कराए। वो कब से लेते जाता हूँ मैं ये हार, महीनों हो गए हैं। मगर बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? पिछले हफ्ते से कुछ खोए खोए से हो। मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे मुंह से लरसती आवाज़ निकली और रहीम खान चौंक पड़े। वो फिर मुझे फटी फटी आंखों से देख रहे थे। क्या कहा तुमने? वो बोले, कुछ नहीं। मैं वापस चल पड़ा। रहीम खान की आवाज़ कानों में गरम गरम शीशे की तरह उतरी थी। महीनों से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं महीनों से यहाँ हूँ, महीनों से, मगर कैसे? ये मैं ही हूँ और कहीं नहीं है। मगर मैं तो पिछली रात चांद खान के साथ रेल में सफ़र कर रहा था। फिर मैं महीनों से यहाँ कैसे? ये माहौल, ये लोग, ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? क्या हुआ आखिर मेरे साथ? क्या हुआ है? रास्ता तक नहीं भूला था। बेख्याली के आलम में आया, मगर उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा जिनसे उतर कर गया था। हालांकि सारी सीढ़ियाँ एक जैसी थी। ये तमाम बातें ज़हन ख़राब कर रही थी। इतना अंदाज़ा तो मैंने लगा लिया था। ये सब कुछ भूलिया चरण ने किया है, लेकिन क्या किया है ये जानना ज़रूरी था। मालती हार लेने के लिए खड़ी थी। जल्दी से हारों का पड़ा लेकर चली गई और मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। रहीम खान ने कहा, महीनों से मैं उससे हार ले जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? वही कुछ हमशक्ल वाला मामला हो सकता है। नामी कोई शख्स मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन इतने सारे हमशक्ल, हर जगह मेरा एक हमशक्ल मौजूद है। मालती आ गई, बोली, अंधेरे में क्यों लेटे हो रत्ना जी? बत्ती जला दूं? रहने तो मालती, अंधेरा अच्छा लग रहा है। कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, आओ बैठो। अंधेरे में ना बाबा ना, हमें अंधेरा अच्छा ना लगे। तुम्हें कोई काम तो नहीं? इसी वक्त तो फुर्सत मिल है। अब 12 बजे मेहमान चले जाएंगे तो बड़ा कमरा साफ करके सोएंगे। रोशनी जला दो और बैठो। ये ठीक है। मालती ने लाइट जला दी और फिर नीचे कालीन पर बैठ गई। मालती, आज क्या तारीख है? 19। महीना कौन सा है मालूम है? सितंबर है। और मैं उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है रत्ना जी? आज 19 सितंबर है तो और क्या? ओह मेरे खुदा, ओह मेरे खुदा। मेरे मुंह से सरगोशी में निकला। मेरे होश-हवास दुरुस्त थे, पागल नहीं हुआ था। लेकिन ये मालती क्या कह रही थी? ये सितंबर का नहीं, मार्च का महीना था। चांद खान का पहले 18 मार्च को रतौली जाने का इरादा था, लेकिन अब अपना काम होने की वजह से वो 17 मार्च ही को रतौली चल पड़े थे। और इस बात को 5 माह गुजर गए थे। 5 माह! अगर वाकई सितंबर का महीना था तो मेरे ये 5 माह कहाँ खो गए? मालती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वादा करोगी किसी को कुछ नहीं बताओगी? बोलो, वादा करोगी मालती? शकुंतला के बारे में पूछोगे? शकुंतला? हाँ रत्ना जी, शकुंतला के बारे में बात करोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। रमा मानी हमारा सर गंजा कर देंगी। पहले भी तुम्हारी वजह से पिट चुके हैं। शकुंतला कौन है? जाते हैं, आ गई ना उसी पर। अरे हाँ, हमें सब पता है। सब हमारे ही दुश्मन हैं। नहीं, मैं शकुंतला के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। लो, पूछे जा रहे और कहते हो नहीं पूछूंगा। वैसे हमारी मानो रतन जी, शकुंतला के फेरे में मत पड़ो। वो तुमसे ज़्यादा पागल है। तुम्हें भी बीच चौराहे में मरवा देगी। तुम मुझसे कब से जानती हो मालती? तुम्हें? जब से तुम यहाँ आए हो। मैं कब यहाँ आया था? होली जली थी जब तुम यहाँ आए थे। ठहरो बताती हूँ। वो उंगलियों पर हिसाब लगाने लगी, फिर बोली, पूरे 5 महीने हो गए। 5 महीने से मैं यहाँ हूँ। तो और क्या? कहाँ से आया था मैं? अजनापुर गई थी रमा रानी सिंह यात्रा को। वहीं तुम काशुका के मंदिर किनारे धुनी रमाए बैठे थे। रमा रानी को देखा तो माँ कहकर उनसे लिपट गए। जब मैं उस साथ ने तो लठ ही दे मारा था तुम्हारे सर पर, मगर रमा रानी को अपना रतन याद आ गया। जीता होता तो तुम्हारी बराबरी होता। उन्होंने जमा उस्ताद को रोका। बाद में पता चला कि तुम बावले हो, और सचमुच तुम थे भी नरे बावले। न खाने का होश न पहनने का। रमा रानी को रतन याद न आता तो भला तुम यहाँ लाई जाते, मगर उनके मन में महात्मा की गंगा बहने लगी थी। वहीं तो मरा था उनका रतन, मतलब है अजनापुर। गाड़ी के नीचे आ गया था और फिर रमा रानी रत्नापुर में ही उसकी अर्थी जलाकर आई थी। महीनों बावली रही थी उसके लिए। हालांकि तुम जानते हो रतन जी, इन जगहों पर बेटों से ज़्यादा प्यार नहीं किया जाता। मगर अकेले जो थे रमा रानी के, तीनों लड़कियां रमा रानी की बड़ी बहन और मानी की हैं।
چچی کہتی ہیں بچپن سے، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے جا رہے ہو؟ تو میں رما مانی کا رتن نہیں ہوں، میں نے کہا اور مالتی ہنس پڑی۔ بڑی سادہ سی عورت تھی، کہنے لگی، لو جب رتن مر ہی گیا تو تم بھلا کیسے ان کے رتن ہو سکتے ہو؟ مگر انہوں نے تمہارا نام رتن ہی رکھ ڈالا اور بڑے پیار سے تمہیں رتنا رتنا کہتی ہیں، اور جب سے انہی کے پاس ہو۔ مگر میں نے رما رانی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا؟ مالتی پھر ہنس پڑی اور بولی، بتاتے کیسے؟ منہ سے رال بہتی تھی، ہر وقت ناک بہتی رہتی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ مہینوں کے بعد تو بولے ہو، ورنہ پہلے ہم تمہیں گونگا ہی سمجھتے تھے۔ ویسے تربیتی کے علاج نے تمہیں فائدہ دیا، مگر تم باولے کیسے ہو گئے تھے رتن جی؟ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا۔ جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت سی حقیقتوں سے روشناس کرا گیا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میرے 5 مہینے کھو گئے، پورے 5 مہینے کیسے؟ کیسے؟ کیا چکر چلایا تھا اس خبیث بھوریا چرن نے؟ اس بار کیا چکر چلا دیا تھا؟ چاند خان کو تو وہ بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن رستہ ضرور روکا ہوگا اس نے، اور کامیاب ہو گیا کمبخت۔ خدا اسے غارت کرے، پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری ہوگی، کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، مگر میں پاگل کیسے ہو گیا تھا۔ بڑی الجھنیں باقی تھی ابھی، لیکن کم سے کم اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں، بلکہ دماغی خرابی ہو گئی تھی میرے اندر اور بھٹکتا پھر رہا تھا۔ رما رانی مجھے یہاں لے آئی تھی، مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک اور سوال کیا میں نے مالتی سے، مالتی تمہارے شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی نہیں یاد تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے نہیں یاد۔ اب ہمیں باولا کر دو گے تم؟ شکتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تو وہی جگہ تھی جہاں چاند خان رہتے تھے؟ شکتی نگر؟ یہ شکتی نگر ہے نا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں مالتی سے پوچھا۔ باولا کر کے چھوڑو گے؟ لو ہم نہیں بیٹھتے تمہارے پاس، جا رہے ہیں، جسے دیکھو ہمارا مذاق اڑاوے ہے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی، لیکن میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھوریا چرن، صرف بھوریا چرن، بھلا اور کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے پیچھے؟ مگر چاند خان صاحب، اگر یہ شکتی نگر ہی ہے تو پھر مجھے فوراً چاند خان صاحب سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے ان سے الگ کر دیا گیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہا اسی وقت باہر نکل جاؤں، راستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شکتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے، باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس دوران کبھی اس طرف آنا ہوا ہی نہ تھا، اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزری، 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح سے یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول سے ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں؟ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائے تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ وہ کم بخت بھوریا چرن کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 مہینے تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا، اور یہ وقت عالم دیوانگی میں گزرا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بات اچھی تھی، رما رانی نے یہ سب کچھ کیا تھا میرے لیے، بے لوث، بے غرض، اور جو کچھ بھی تھی، ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں۔ جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے، وہ تو انسان تھی۔ چنانچہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جسے پرہیز کرتا۔ اگر مجبوری ہوئی تو کچھ وقت اور گزاروں گا، اور ایک بار پھر خود کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کروں گا۔ اگر تقدیر ساتھ دے اور چاند خان بددل نہ ہو گئے ہو تو ایک بار پھر ان کے ساتھ بزرگ کے مزار پہ جانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی تھی، مگر صبح جلدی جاگ گیا تھا، اور جاگنے کی وجہ وہ سنترا تھا جو کھلی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا اور زور سے میرے سینے پہ پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تھی تو چوٹ کا احساس ہوا، ٹٹول کر دیکھا تو سنترا ہاتھ لگا۔ یہاں تو ہر چیز سے خوف کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ سنترا پکڑے اٹھ گیا، خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اس طرف بڑھ گئے۔ کھڑکی کے آگے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف ایک عمارت، اور عمارت میں اس جیسی ہی کھڑکی، اور کھڑکی میں ایک سفید ساڑی
سفید چہرہ، گٹاؤ جیسے بے پناہ بال جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے یہ سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ جس زور سے پیٹا جا رہا تھا اس میں بڑا ہیجانی انداز تھا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر میں وحشت زدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دھلی نکھری کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ گہرائی میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ میرے منہ سے خوف زدہ سی آواز نکلی۔ اندھے ہیں نا سب؟ کیوں اندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی بری طرح۔ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ، کیا نشانہ باندھ کر پھینکی تھی؟ یہ میں نے سنترا آگے کر دیا۔ سنترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر گرائی۔ تو یہ ہوتا ہے صبح ہی صبح، یوں جگایا جاتا ہے راجکمار جی کو، اور راجکمار اب دروازہ بند اور کھڑکی کھول کر سوچتے ہیں۔ ارے تم پاگل ہو؟ پاگل تو ہو تم، سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں، پاگل چچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بامشکل نکلا، چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں سنترا گلی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کشنا میرے پیچھے تھی اور ہنکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس طرح بھی انداز میں ہی ہوا تھا، دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر جس ذہنی بحران سے گزر رہا تھا اس وقت قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ چنانچہ کشنا نے جو رویہ اختیار کیا اس سے اور کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کشنا صاحبہ، ان کا اندازہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اب کی بار شعلہ بھر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی تھی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید، آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، ٹینٹنا دبا دوں گی، سمجھے؟ اس نے کراتے ہوئے کہا۔ رما رانی اچانک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ کچھ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی اور پلٹ کر جانے لگی۔ رما رانی نے اس کے آستین پکڑ لی تھی۔ یہ تم مجھ سے بات کر رہی ہے؟ دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتنا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے، وہ سب کو پاگل بنا سکتے۔ بیچارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور یہ اس کے اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے؟ اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ وہ سنترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور یہ کھڑکی پر پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی، اور ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ رمانی نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کشنا کی طرف، اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پاگل تو تم بھی ہو کشنا، کیا تم پاگل نہیں ہو؟ کشنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رما رانی پھر بولی، یہ کون سی جگہ ہے کشنا؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، یہاں ایسی باتیں کرو تم نہ جانے کہاں کی باتیں کرنے لگی ہو۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ منع کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے نہیں؟ جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ ہے تمہیں۔ وہ اور بات ہے چچی، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ یہ ہمارا رتنا کہاں سے ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی کی بات بھول گئی؟ کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا ہے، اسے ماضی یاد آ گیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گے اسے؟ رہ سکے گا یہ اس اجنبی ماحول میں؟ اور تم نے شکنجوں میں جکڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شکنترا کا۔ اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام کرو، مہمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے رکے، مجھے گھورا، پھر باہر نکل گئی۔ رما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آ گئی۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو ٹھیک ہو جائے گا، چلا جائے گا یہاں سے۔ ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا تھا، مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تھا تو مجھ سے۔ ارے باولے، ماں کہہ کر تو کسی پتھر کے مورتی میں بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہوں، کیا کرتی اس سمے؟ تیرے ساتھ دیوانگی ہو گئی تھی مجھے، مگر یہ جگہ غلط ہے، ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی برے کہلاتے ہیں۔ ہمیں ماں
کہنا گناہ ہے، گالی بن جاتی ہے کہنے والے کے لیے۔ ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے یوں ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماشبین بن کر تو یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا، یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کتنا کرب تھا ان میں، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دھت تیرے کی باولوں کے ساتھ میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو لے، ناشتہ کر لے۔ مالتی، ارے او مالتی! رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا، منہ دھو لے۔ روانی باہر نکل گئی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر کمرے سے باہر آیا اور غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتہ بڑی بددلی سے کیا تھا، دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ روانی کے الفاظ نے دکھی کر دیا تھا۔ کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ البتہ میں دوسرے برے راستے اختیار کیے تھے، یعنی ریس، سٹہ اور جوا وغیرہ، لیکن شناسائیوں میں بھی کوئی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی ان ناچ گانے والیوں کے بارے میں سنا تھا تو بہت برے انداز میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جو اب میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ مجھ پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ کشنا نے کیسے عجیب انداز میں کہا تھا، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ میں تو خود اپنا ہی نہ رہا ہوں، کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہوں؟ مگر یہ شکنتلا کون ہے؟ کیسی عجیب تھی! انداز ایسا تھا جیسے میری اس سے شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں، پورے 5 ماہ کا معاملہ تھا۔ کس کس سے کیا رابطے تھے، کون جانتا تھا؟ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بے تاب تھا۔ وہ مل جائے تو کچھ ہمت بندھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھورے چرن نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کر لیا تھا، بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں باہر آنے کی۔ جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ ٹانگے چلتے تھے، ایک ٹانگا نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اس وقت دل کو دھچکا سا لگا جب چاند خان کے مکان کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکا دیکھا۔ گم سم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھتے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے۔ میں نے اشارہ کر کے کہا، ہاں، کہیں گئے ہوئے کیا؟ چاند خان بڑے بزرگ حیرت سے بولے، جی، وہ تو خلط اشیانی ہو گئے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا، کیا بتاؤں کیسا سماج یکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو؟ عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشیں ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے۔ باخدا پیشہ برا پایا تھا، مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صرف امیروں کی جیب تراش کے غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ چاند خان، دامے دن میں سکنے حاضر ہیں۔ مجال ہے کسی ضرورت مند کو؟ انتقال ہو گیا ان کا؟ میں لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں سے کون کون۔ ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ؟ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت۔ اس وقت انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تھا۔ کچھ شور نے مجھے جگا دیا تھا، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رمانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے۔ حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا تھا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کا مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر رمانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں رہتے تھے۔ میں نے آواز پر قابو پا کر کہا، ہاں، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا تو رعیت کیا یہاں رہتی ہے؟ جس کا جدھر منہ چلا اٹھ چلا۔
اب تو تالا پڑا ہے, 4 مہینے سے کوئی نہیں آتا ادھر, بزرگ نے جواب دیا. آخری امید بھی ٹوٹ گئی. چاند خان کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری وجہ سے موت کی نیند جا سوئے. ذلیل بھوریا چرن. اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا, مگر ریل کا حادثہ بلا وجہ تو نہیں ہوا ہوگا. ضرور اس میں بھی اس کی کوئی چال ہوگی. کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے. ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے. اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا, اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا, زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش نہ کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں, تو یہ سب کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہگار تھا میں, نہ جانے کس کس کا قاتل. اپنے ہاتھوں سے بھی تو میں نے قتل کیے تھے. وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو اپنی ہی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں, پیٹ کے لیے, رزق کے لیے, براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے. گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی. نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا. خان صاحب کے ساتھ کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم سے کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا. ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا. جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے, کاش اس وقت توجہ ہی دے لیتا. خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم سے کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا. یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے. وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی تھی, لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ کیا یہ سب ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا, خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے. ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہو. یہ اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا کہ اور اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کا چاہنے لگا. وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے, ارے نہیں میاں, ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے, 2 گلاس پیو, دل ٹھنڈا ہو جائے گا. بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں, لیکن تعجب ہے 5.5 مہینے ہو گئے اس واقعے کو, تو تم نے خبر ہی نہ لی. آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان بتونی بزرگ کو تو بڑی مشکل سے ٹالا. گنے کے رس سے معذرت کی, جھوٹ بولنا پڑا. اس سلسلے میں انہوں نے چائے کی پیشکش کر دی, لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا. دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا. مکان کے قریب پہنچا, سامنے سے گزرا, بغلی سمت آ گیا. دوسرے مکانات میں گھرا ہوا یہ مکان, البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا, اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پچھلے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا, جسے میں نے دیکھا ہوا تھا. پتلی سی گلی تھی اور غیر آبادی رہتی تھی. پھر احاطے کی دیواریں بھی اتنی اونچی نہیں تھی کہ انہیں عبور نہ کیا جا سکتا. ویسے احاطے کے پیچھے حصے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا, لیکن وہ بھی شاید اندر ہی سے بند تھا. ادھر ادھر دیکھا اور یہ جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی میری جانب متوجہ نہیں ہے, احاطے کی دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا. جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی, کافی بڑی بڑی ہو گئی تھی. رات کی رانی کے پودے مرجھا گئے تھے. خان صاحب کو پھلواری لگانے کا شوق تھا. اگبی حصے میں طرح طرح کے گملے رکھے ہوئے تھے, سب کے سب اسی طرح تھے, لیکن مرجھائے ہوئے تھے. مکان ہولناک ویرانی برس رہی تھی. اس وقت جب میں یہاں تھا, خان صاحب کی موجودگی میں یہ مکان بڑا پر رونق رہتا تھا. ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے, کہکہوں کی آوازیں ابھرتی رہتی تھی. خان صاحب کا انداز ان کے لیے مشفقانہ ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھیں اور ایک عجیب سی ویرانی ہر شے پہ چھائی ہوئی تھی. آگے بڑھا اور اندرونی حصے میں داخل ہو گیا. مکان کا سارا سامان غالباً نکال لیا گیا تھا اور اب وہ خالی جگہ تھی. خان صاحب کے کمرے میں داخل ہوا. وسیع و عریض کمرہ, کونے میں بچھا ہوا تختہ, ایک جانب پڑی ہوئی مسہری, یہ چیزیں موجود تھی. مسہری پر البتہ بستر نہیں تھا. دیواریں ننگی کر دی گئی تھی. خان صاحب جگہ جگہ نظر آ رہے تھے. ہر سرسراہٹ پہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کوئی آواز سنائی دے گی, لیکن کچھ نہیں تھا. جو کچھ تصور لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا, یہاں آتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اس ویران کھنڈر میں اب مجھے کیا مل سکے گا؟ کسی نے کچھ نہیں چھوڑا تھا. گردن جھٹکی. مایوسی نے دل میں گھر کر لیا تھا. بھوریا چرن ابھی تک مجھ پر حاوی تھا. جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کر دکھایا تھا. کم بخت نے سکون سے نہیں جینے دیا تھا. سکون تو خیر کیا ہی ملتا, جینا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ ناقابل بیان تھا. وہ کم یاد آیا جس میں خان صاحب نے مجھے ٹھہرایا تھا, اور جو ایک رات عجیب ہولناک حادثے کا شکار ہوا تھا. قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس کمرے کی سامنے پہنچ گیا. بالکل ویسا ہی تھا. دروازے, کھڑکیاں غائب, تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے دیواروں پر پھنسے ہوئے.
کیسی ہولناک کہانی تھی اس رات کی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا اور چند قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ دفتر ایک بار پھر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دل کے کسی گوشے میں یہ تصور نہیں تھا کہ بھوریا چرن یہاں نظر آ جائے گا۔ وہ اپنی منحوس وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے پاؤں پھیلائے بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ پھر وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی ہولناک شکل۔ میں سکتے کے عالم میں اسے گھورتا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، لیکن دوسرے لمحے اس کی آواز سنائی دی، آجا آجا، تیرا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، کیسی گزر رہی ہے۔ میں اس کی آواز پہچانتا تھا، صورت تو میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی۔ کچھ دیر تک منہ سے آواز نہ نکل سکی، لیکن پھر سارے بدن میں چنگاریاں بھر گئی۔ میں نے گرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ تیرا مسکن ہے بھوریا چرن؟ جواب میں اس نے کہکا لگایا اور بولا، تھوکتے بھی نہیں ہیں ایسی گندی جگہوں پر۔ محل دو محلے کھڑے ہوئے ہمارے لیے، یہی تو کمی ہے تیرے اندر بالغ۔ تو نہیں ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ ارے پاپی، ہم تو خود چل کر تیرے پاس نہیں گئے تھے، خود ہی تیرا من ہم سے ملنے کو چاہا تھا۔ بات کی تھی تو نے ہم سے، ہم نے تو ساری سچائی سے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو ہمارا کام کر دے، ہم تیرا کام کر دیں گے۔ تجھ پر ہی مصیبت ٹوٹی تھی۔ کون سا ایسا دھرماتما تھا تو، تھوڑا سا کام کر دیتا ہمارا، ہمیں وہ شکتی حاصل ہو جاتی جس کے لیے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا حصہ تجھے مل جاتا، مگر وہ تھوڑا سا حصہ بھی اتنا ہوتا کہ تیرے پرکھوں نے بھی خواب میں نہ دیکھا ہوتا۔ لیکن تو بھی عجب ہے، ساری رسی جل گئی پر بل ہے کہ کھلتے ہی نہیں۔ اب بھی سمے ہے، ارے ہم نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اب بھی سمے ہے، مان لے ہماری بات، چھوٹا سا کام ہے اور صلہ جو ملے گا تجھے، بس کیا کہیں اس کے بارے میں، تجھے کیا کہہ سکتے ہیں تجھ سے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلاتے ہوئے کہا، اتنا کھو چکا ہوں کہ بھوریا چرن کہ اب کھونے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے میرے سینے میں، وہ یہ کہ وہ گندا کام نہیں کروں گا جو تو چاہتا ہے، اس جذبے کو نہیں کھوؤں گا بھوریا چرن۔ یہ جذبہ میرا ایمان بن چکا ہے، یہ جذبہ میرے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کتے، میری جان ہی لے سکتا ہے نا مجھ سے۔ مجھے اس جان سے بھی بھلا کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جو بالکل ہی بے جان ہے، کوئی مقصد نہیں ہے میری زندگی کا، کچھ نہیں رہا میرے پاس۔ بھوریا چرن کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں ابھری، پھر اس نے کہا، جان لیتا تو کب کی لے سکتا تھا، بہت مان ہے تجھے اپنے ایمان پر، بہت جذبے ہے تیرے سینے میں۔ ارے پگلے، جان تو میں نے کسی کی بھی نہیں لی، تیرے ماتا پتا جیتے ہیں، تیری بہن زندہ ہے، تیرا بھائی جسے تو سمندر پار بھگا دیا جی رہا ہے اور جیتا بھی رہے گا۔ ریل کا حادثہ ہوا تھا، ارے خود ہی تھوڑی ہوا تھا، انجن اتار پھینکا تھا ہم نے، پٹری سے پٹری ہی توڑ دی تھی۔ وہ سورما جو تیرے ساتھ تھا بہت بڑا بنتا تھا، تعویذ گلے میں ڈالے رہتا تھا، ٹھیک ہے ہم اس تعویذ سے اس کے پاس نہیں جا سکتے تھے، مگر ریل کے پاس تو جا سکتے تھے۔ کیسی رہی؟ میں خونی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، یہ طے ہو جانے کے بعد کہ ریل کے حادثے میں اس کا ہاتھ تھا۔ 70 آدمی مرے تھے صرف میری وجہ سے اور لاتعداد زخمی ہوئے تھے۔ میرا جنون عروج پر پہنچ گیا تھا اور میں نے دیوانگی کے عالم میں اس پر چھلانگ لگا دی۔ یہ کتا اگر میرے ہاتھ آ جائے تو اپنے دانتوں سے اس کا نخرہ ادھیڑ ڈالوں گا، نہیں چھوڑوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ خاصی اونچی چھلانگ تھی اور ایک لمحہ گزرنے والا تھا کہ میں اس پر جا پڑتا، لیکن میرے اور اس کے درمیان نہ جانے کیا چیز حائل ہو گئی، نہ جانے وہ کیا تھا، میں خلا میں ہی مہلک ہو گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں مارے تو میرے ہاتھ پاؤں جیسے کسی لیسدار چیز میں جکڑتے چلے گئے۔ تب میں نے اس لیسدار چیز کو دیکھا، موٹی سی رسی کی مانند بے رنگ جالے تھے، مکڑی کے جالے، لیسدار بدن سے چپک جانے والے، اتنے مضبوط کہ انہوں نے میرے جسم کا پورا بوجھ سنبھال لیا تھا۔ میں ان لیسدار جالوں سے لٹک کر بے بس ہو گیا تھا، جتنے ہاتھ پاؤں چلائے اتنے ہی یہ جالے مجھ پر لپٹتے چلے گئے، اور پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، بھوریا چرن مجھے نظر آ رہا تھا، وہ اسی طرح ہاتھ پاؤں پھیلائے مجھ سے بے تعلق بیٹھا ہوا تھا۔ یہ گھنانے لیسدار جالے چھت سے لے کر زمین تک پھیلے ہوئے تھے اور بے رنگ ہونے کی وجہ سے میں انہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان جالوں پر کوئی شے متحرک نظر آئی، اس تحریک سے میرا بدن بھی جالوں میں لپٹا ہل رہا تھا۔ یہ مکڑیاں تھیں، 10-11 مکڑیاں جو ان جالوں پر نمودار ہوئی تھی اور اپنی پیلی بدنما آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی مختلف سمتوں سے چلتی ہوئی میری سمت بڑھ رہی تھی۔ ان کا حجم کوئی 1 بالش کا ہوگا، میں ان کے پورے جسم کو دیکھ سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے کہا، یہ میرے بیر ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، یہ میرے لیے جاگتے رہتے ہیں۔
تم ایسا کبھی مت سوچنا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی بھی میری طرف بڑھے تو یہ جالے اسے لپیٹ لیں اور وہ ہل نہ پائے، یہ بیڑا سے آنکھ چھپکتے چٹ کر جائیں۔ یہ کالا جادو ہے بالغ، کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ مگر کیا کروں، تیرے بھاگ ہی خراب ہے، دھرم کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ ارے شکتی ہی دھرم ہے، مایا شکتی ہو یا کایا شکتی، اس کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ کیا دے گا تیرا دھرم تجھے، کیا بگاڑ لے گا تیرا دھرم میرا گیان مہان ہے۔ چاند خان پر تیرا جادو کیوں نہ چلا، ان کا کچھ بگاڑ نہ لیا تو نے، تعویذ کے پاس جاتے ہوئے تیری جان کیوں نکلتی تھی بھوریا چرن، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اور وہ مکروہ ہنسی ہنس پڑا۔ وہ کہاں جیتا ہے، 60-70 اور لے مرا ہے اپنے ساتھ، اس نے کہا۔ مجھے اس مزار پہ جانے دے، پھر تیری شکتی دیکھوں۔ خطرناک راستے بند کرنا بھی عقل مندی ہے، اور عقل بھی ایک شکتی ہی ہوتی ہے باولے۔ اب بھی مان لے، میری چھوٹا سا کام ہے، بہت چھوٹا سا، اس کے بدلے تجھے جو ملے گا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھاگندوار پہنچا دے مجھے بس ایک بار، ایک ہی بھاونا ہے من میں، بدلے میں بتا دے کیا چاہیے۔ جیون بھر کا سکھ، شانتی، دھن دولت کے ڈھیر، سنسار جھکا دوں گا تیرے چرنوں میں، جو مانگے گا دوں گا، بول کے تو دیکھ۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں نے کہا، اس سے بھی زیادہ بالغ، اس سے بھی زیادہ۔ بھوریا چرن نے جیون بھر کیا ہے، ساری عمر گیان لینے میں بتائی ہے، بڑے بڑے رشی مینوں کے چرنوں میں دھول پھانکی ہے، اور اب سمے آ گیا ہے کہ وہ کسی خوش آئندہ خیال میں کھو گیا، پھر چونک کر بولا، ہتھورے ہٹو اس کے پاس سے، آجا بچے، نیچے اترا۔ اچانک جالے کی گرفت سے آزاد ہو گیا، مکڑیاں واپس چلی گئی تھی۔ بھوریا چرن، اتنا کچھ ہے تیرے قبضے میں اور تو سیڑھیاں چڑھ کر پیر باگن کے مزار تک نہیں جا سکتا، اس کے لیے تجھے کسی اور کا سہارا چاہیے، میں نے طنزیہ کہا، اور اس کا چہرہ آگ ہو گیا۔ یہ تیرے سوچنے کی بات نہیں ہے بھوریا چرن، تیرا علم گندا ہے، سفلی ہے، ناپائیدار ہے، اور وہ ایک پاک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، تیرا ناپاک وجود اس جگہ نہیں جانا چاہیے، کم سے کم میں اس کا ذریعہ نہیں بنوں گا۔ ہم مقدس جگہوں کا احترام اپنی زندگی سے زیادہ کرتے ہیں۔